अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आज की एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। फजर के अज़ानों के साथ कराची के मसाफ़ात में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जाग उठी थी। चाचा होटल के मालिक चाचा रोज़ की तरह अपनी भैंसों का दूध निकाल कर छोटे के हमराही में तड़के ही पहुंच गए ताकि ग्राहकों के आने से पहले इनके नाश्ते का बंदोबस्त हो सके। वैसे भी इस होटल पर ग्राहक बहुत आते थे। एक तो ये वजह थी कि ये होटल हाईवे के साथ था, दूसरे आसपास 50 किलोमीटर तक कोई दूसरा होटल नहीं था, इसलिए हाईवे से गुजरने पर वाले ट्रक ड्राइवरों का पेट पूजा के लिए चाचा होटल में ही रुकना पड़ता था। चाचा तो दूध की बाल्टियां साइड पर रखकर थड़े पर बैठा गरारे करने लगा और छोटा चारपाइयों को बाजियाब कराने के लिए किचन के ताले का दरवाज़ा खोलने लगा। तभी इसकी नज़र तंदूर के साथ रखे लकड़ियों के ढेर पर पड़ी। इसी वहाँ कोई छुपा हुआ नजर आया। इसने फुस फुस की आवाज़ निकाल कर चाचा को मुतवज्जो करके लकड़ियों के ढेर की तरफ इशारा किया। चाचा ने आंखें सुकेड़ कर ढेर को देखा, फिर किसी की झलक पाकर वो थड़े से उतर आया। वो पहलवान था। इसने छुपे हुए से डरने की जरूरत महसूस नहीं की और इसके सर पर पहुंचकर इसका शाना दबोच लिया। हाँ भाई बोल, कौन है तू और इधर घुसा क्या कर रहा है? इसने फौरन मुंह पर उंगली रखकर इसे चुप होने को कहा, फिर उधर उधर देखकर इसके कान के पास सरगोशी की। आहिस्ता बोलो, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ छुपा हूँ। किसको पता चल जाएगा? चाचा इसी के लहजे में बोले, वो जो अंदर हैं। इसने किचन के दरवाजे की तरफ इशारा किया। छोटे ने डर के मारे ताला हाथ से छोड़ दिया और दरवाजे से 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। दरवाजे पर तो ताला है, फिर कोई अंदर कैसे जाएगा? चाचा बोला, वो दरवाजे से नहीं गई। फिर? चचा ने चूं कर पूछा। वो वहां से अंदर गई हैं। चाचा और छोटे ने इसके हाथ के इशारे की तरफ देखा तो हंस पड़े। ओए, वो यहाँ से अंदर घुस गई हैं, कमाल हो गया है। चचा ने रोशनदान की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, जिसमें से कोई बच्ची भी मुश्किल से गुजरती है और इसकी बातों से तो लगता था कि वो किसी खातून का जिक्र कर रहा है। हाँ, वो संजीदगी से बोला, तुमने उन्हें बताना नहीं कि मैं यहाँ हूँ। अगर उन्हें पता चला तो वो भाग जाएंगी। चल नहीं बताते, पर हमारे मिलने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। ओ छोटे, ताला खोल। वो बदस्तूर मजाक उड़ाते हुए छोटे से बोला, जिसने ताला तो खोल दिया लेकिन दरवाज़ा भिड़ा ही रहने दिया। तो इसीलिए छोटा है। चाचा इसके खौफ पर इसे मुलामत करता किचन के दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। छोटा भी खौफसदा होता हुआ अंदर आया, फिर वहाँ तो कोई भी नहीं था। तो इसने सुख का सांस लिया और चारपाइयाँ बाहर बिछाने लगा। इसने ओट में होकर अंदर झांका, फिर उन्हें वहाँ ना पाकर किचन में आ गया। वो कहाँ चली गई? ओ पाया, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, वो इधर ही थी, मैंने खुद देखा था। वो सड़क क्रॉस करके यहाँ आई, फिर तंदूर पर चढ़कर उन्होंने रोशनदान से अंदर छलांग लगा ली। वो ज़रूर मुझसे छुप रही हैं, इसने कहा। फिर प्लेटें उठाकर देखता गिलास झाड़ता हुआ उन्हें ऐसे तलाश करने लगा जैसे वो कोई सुई हो। देख, रोशनदान से छलांग लगाकर अंदर आई थी, आप रोशनदान से ही छलांग लगाकर बाहर चली गई होंगी। ऐसा कर तो उन्हें बाहर जाकर तलाश कर। जा जा, शाबाश, उसने पुचकार कर कहा। इधर वो भी उनको ना पाकर मायूस हो गया और वो बाहर आ गया और सड़क पर आंखें घुमा कर देखता, जैसे अंदाजा करने लगा हो कि वो किधर गई होंगी। फिर एक सिमत का तयन करके दौड़ पड़ा। जूते न जाने कब इसके पैरों से निकल गए थे। वैसे भी रात भर जागने के बाद अब इसके जख्मी पाँव जूता पहनने के काबिल भी नहीं रहे थे। वो नंगे पाँव सड़क पर भागता चला जा रहा था। चाचा, ये कौन था? छोटे ने सवाल किया। पागल था बेचारा, चाचा ने कहकर चारपाई उठाई और बिछाने के लिए बाहर ले आया। रात अफाक के आने के बाद साजिद भी जल्द ही पहुंच गया था। सारी रात वजदान की तलाश जारी रही, दस्तकें होती रहीं, फ़ोन बजते रहे, मगर ला हासिल। इतना तो बता आयशा कि आखिर हुआ क्या था? मुस्तफ़ा अजीम के लहजे में थकन थी। कितनी बार कहूँ मुस्तफ़ा साहब कि कुछ भी नहीं हुआ था। वो जब घर आया तो पहले से ही बहुत परेशान था, बल्कि वो तो कई दिनों से मलिहा वाले मामले पर अपसेट था ना। मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने इससे कहा कि मलिहा से शादी कर ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर मैं इसके लिए खाना लेने चली गई। वापस आई तो वो गेट से बाहर निकल रहा था और बस, इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन अफाक को बहुत कुछ मालूम था। इसने मलिहा के नाम पर उनको देखा और फिर सर झुकाकर नफ़ी में सर हिलाने लगा। अबू,
میں سوچ رہا تھا ہمیں اسپتالوں میں دیکھ لینا چاہیے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ کچھ دن پہلے کے واقعے کو نظر میں رکھتے ہوئے مزمل نے کہا تو ساجد نے تائید کرنے لگا۔ ہاں ٹھیک کہا مزمل بھائی، ہمیں اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر چلے؟ آفاق اٹھتے ہوئے بولا تو باقی تینوں بھی فوراً ہی اٹھ گئے۔ شہر کا کوئی اسپتال اور کلینک ایسا نہیں بچا تھا جہاں ان لوگوں نے وجدان کو تلاش نہ کیا ہو، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ گھر لوٹنے پر ان کے مایوس چہرے کو دیکھ کر عائشہ بیگم نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، کمال ہے مصطفیٰ صاحب، میں ماں ہوں جب پھر بھی جس وقت سے آپ گئے ہیں مستقل دعا کر رہی تھی کہ کاش میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہی ہو گیا ہو، اور آپ باپ ہو کر بیٹے کو لیے بغیر واپس آ گئے ہیں۔ مصطفیٰ عظیم نے ان کی طرف دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اور کسی خیال کے تحت مزمل نے انیکا کو مخاطب کیا، انیکا تم نے دھیان سے وجدان کے کمرے کی تلاشی لی؟ دیکھو وہ کوئی اپنا سوراخ چھوڑ گیا ہو۔ آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں یہ کام کر چکی ہوں، مجھے اس کے کمرے سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ البتہ اتنا بول کر وہ چپ ہوئی تو مزمل فوراً بولا، کیا؟ وجدان کا CNIC، اس کا ڈرائیونگ لائسنس اور چیک بک وغیرہ سب غائب ہیں۔ میں نے باقی جگہ بھی چیک کیے مگر کہیں نہیں ملے۔ وہ جو کہنا چاہتی تھی سب پل میں سمجھ گئے۔ اس کا مطلب ہے وجدان اپنی ضروری ڈاکومنٹس اور چیک بک ساتھ لے گیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو وہ جہاں بھی گیا ہے یقیناً واپسی کے ارادے سے تو نہیں گیا۔ ساجد پریشان کن لہجے میں بولا تو مصطفیٰ عظیم تو کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں تھے، اور عائشہ بھی دوپٹے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ آفاق نے انیکا سے پوچھا، اس کے استعمال کی چیزوں میں اور کیا غائب ہے؟ اور تو کچھ بھی نہیں، اس کے کپڑے، جوتے اور باقی سامان سب اپنی جگہ پر ہیں، بلکہ اس کا والٹ بھی مجھے بیڈ کی دراز میں رکھا ملا، اور تو اور وہ ملیحہ کی تصویریں بھی گھر پر ہی چھوڑ گیا ہے۔ ملیحہ کی تصویریں؟ ایک دم ہی آفاق کے لہجے میں حیرت بھری آواز نکلی۔ ہاں، انیکا نے کہا، پھر ایک لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ مجھے وجدان کی کتابوں میں رکھا ہوا ملا تھا۔ آفاق سے پہلے مزمل نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر تصویریں نکالی اور پھر تصویر پکڑ کر باقی مصطفیٰ عظیم کے ہاتھ میں دے دی۔ ساجد نے ان کے ہاتھ سے 2 تصویریں لے کر ایک آفاق کو دی اور پھر خود دیکھنے لگا۔ پہلی نظر میں وہ پہچان گیا کہ یہ وہی تصویریں تھیں جو وجدان نے اس کے کیمرے سے کھینچی تھی، مگر اس سے تردد ہوا کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہی ملیحہ ہے۔ عائشہ مصطفیٰ نے تصویروں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے، وہ یقیناً تصویریں پہلے ہی دیکھ چکی تھیں۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ ملیحہ کی تصویریں ہیں؟ مصطفیٰ عظیم نے وہ سوال کیا جو سب کے ذہنوں میں تھا۔ میں ملیحہ سے مل چکی ہوں، اس نے بم پھوڑا تھا۔ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ مزمل نے سرسراتے لہجے میں پوچھا، کب؟ وہ بتانے لگی، جس دن وجدان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ وجدان سے ملنے گھر آئی تھی۔ اس نے خود بتایا تھا کہ وہ ملیحہ فاروقی ہے، پھر اپنا نمبر دے کر کہا کہ وجدان سے کہوں اسے کال کر لیں، لیکن میں نے اسے نمبر لے کر پھاڑ دیا۔ ویسے اب یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ وجدان گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ بے دلی سے ملیحہ کی تصویر ٹیبل پر ڈالتے ہوئے مزمل کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے، شاید وہ اسے ڈھونڈ سکیں۔ مصطفیٰ عظیم کے چہرے پر ویرانی مستقل ڈیرا ڈال چکی تھی۔ وہ کمزور سے لہجے میں کسی کو مخاطب کیے بغیر بولے تھے۔ لانچ میں بیٹھا ہر شخص ان کے اندر کی تھکن کو محسوس کر کے سر جھکا گیا تھا۔ پریشانی سے ہونٹ کاٹتی ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ وجدان سے ان کی محبت ڈھکی چھپی نہیں تھی، اس لیے یہ سانحہ واقعی بہت عظیم تھا۔ شوہر کو نا امید ہوتے دیکھ کر عائشہ کی اپنی طاقت بھی کمزور پڑ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو جھلکنے سے باز رکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ ان کو روتے دیکھ کر مزمل کی افسردگی گہری ہو گئی۔ اسے بیک وقت وجدان پر غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کے لیے بڑے بھائی کی طرح پریشان بھی ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ عظیم طویل خاموشی کے بعد تھکے ہوئے لہجے میں بولے، تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے عائشہ۔ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بے بسی سے بولی، مگر میں تو اجازت دے چکی تھی مصطفیٰ صاحب، پھر کیوں؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ آنسو پینے لگی۔ دھڑکنیں تھم جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں، مگر وقت نہیں رکتا۔ نور الہدیٰ نے سوچا آج ملیحہ کا سوئم بھی ہو گیا تھا۔ تم بہت بڑے وکیل ہو نا منیر حسین، ایک بات بتاؤ گے؟ قلین پر بچھی چاندنی پر بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے منیر حسین سے سوال کیا۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے ماں باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر چاہے تو اپنی اولاد کے قاتل کو معاف کر دیں، لیکن اگر باپ ہی اپنی اولاد کا قاتل ہو تو خون کون معاف کرے گا؟ منیر حسین ان کے سوال پر حیران ہوتے ہوئے بولے، بچے کی ماں؟
اور اگر بچے کی ماں پہلے ہی مر چکی ہو تو آپ اس طرح کی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ کیونکہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن جن کا گناہ گار ہوں نہ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہے اور نہ ان سے معافی ملنے کی امید۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے سوا کون شخص ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے۔ ایک دم ہی ان کی آواز میں لرزش آ گئی اور آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی طرف سے دیکھتے ہوئے نور الہدیٰ نے اپنے جبڑے بھینچ لیے اور تعلق سے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ایسا کیا گناہ کیا ہے آپ نے؟ منیر حسین حیرت سے پوچھ رہے تھے اور بابا جان نے اپنے کانپتے ہونٹوں سے توقف کے بعد کہا، میں نے ملیحہ کو قتل کیا ہے۔ اس انکشاف کو سن کر سب منہ کھولے انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ آپ جانتے ہیں بھائی صاحب کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ افتخار سرسراتی آواز میں بولے، ہاں مگر تم نہیں جانتے افتخار کہ کیسے میں نے اپنی خود پسندی، ضد اور ہٹ دھرمی کا سلو پوائزن دے کر ملیحہ کو مار ڈالا، کیسے اپنے فیصلے کی الٹی چھری سے اس کی شاہراہ کاٹی، کس طرح اپنی انا کے ہاتھوں اس کے دل کا گلا گھونٹا ہے۔ ایک پل کی موت نہیں دی میں نے اسے، پل پل اس کے جسم سے روح کھینچی ہے، تڑپا تڑپا کر مارا ہے میں نے اپنی بیٹی کو، لمحہ لمحہ اذیت بخشی ہے۔ نور الہدیٰ کے لیے ان کا اعتراف بھی ناقابل برداشت تھا، سو وہ غیر محسوس انداز میں اٹھے اور باہر نکل گئے۔ لیکن کیوں؟ حسین حیرت سے سوال کر رہے تھے، آخر ملیحہ سے کیا خونہ سرزد ہو گیا تھا؟ بابا جان تڑپ کر بولے، میری بیٹی معصوم تھی افتخار حسین، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہیں، ہاں مگر میں نے محبت کو اس کا گناہ جانا۔ محبت؟ آمنہ خالہ نے دہرایا، ہاں محبت، میری بیٹی نے محبت کی تھی۔ کس سے؟ بابا جان نے بڑی ممانی کو دیکھا اور بتایا، وجدان مصطفیٰ سے۔ کیا؟ سمیرہ اور آفاق کے علاوہ ہر شخص شاکڈ رہ گیا تھا۔ بے ساختہ سب کی نظروں میں ملیحہ کا جنازہ اٹھائے وجدان کا چہرہ گھوم گیا۔ میں ملیحہ کی شادی نہیں کر رہا تھا افتخار، بلکہ اپنی بیٹی کی موت کا وقت، دن اور تاریخ طے کر رہا تھا۔ ان کی آواز لڑکھڑا گئی اور کانپتے لہجے میں بولے، اور دیکھو ذرا، موت نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی۔ پھر وہ بند آواز میں روتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگے، میری ملیحہ کو کوئی ڈھونڈ لائے، میں اس کے پیروں پر سر رکھ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ افتخار حسن کا اپنا دکھ کچھ کم نہیں تھا، جس کے چہرے میں اپنی مرحومہ بہن کا عکس دیکھتے ہوئے وہ آئینہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں خود بھی ملیحہ سے بڑی محبت تھی، وہ جب بھی بابا جان کو دیکھتے تھے انہیں ان پر ترس آتا تھا۔ اللہ نے کتنی دیر سے اولاد دے کر کتنی جلدی واپس لے لی تھی، مگر اب ان کے دل میں بابا جان کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ یوں بے حس نگاہوں سے انہیں روتے دیکھ رہے تھے جیسے ان کے آگے تماشا چل رہا ہو۔ کس امید پر معافی کی بات کرتے ہیں آپ بھائی صاحب؟ وہ سر لہجے میں بولے، جب آپ نے ہی اپنی بیٹی کی بے گناہی نہیں بخشی تو کوئی آپ کے گناہ کیسے بخش سکتا ہے؟ مجھ میں تو اتنا ظرف نہیں کہ میں اس بے حس پر ترس کھاؤں جس نے اپنی اولاد پر ترس نہیں کھایا۔ کیا آپ میں اتنا ظرف ہے کہ خود پر ترس کھائیں، خود کو معاف کر سکیں؟ بابا جان نے مجرموں کے انداز میں سر جھکا لیا۔ جب آپ خود کو معاف نہیں کر سکتے تو بتائیں کوئی آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ وہ رکے، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، میں جانتا تھا آپ خود پسند ہیں، اپنی اپنی ضد آپ کو ہر چیز سے پیاری ہے، مگر میں سوچتا تھا کہ آخر آپ ملیحہ کے باپ ہیں، جو اس کے لیے آپ کے دل میں ہے کسی کے دل میں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کتنا صحیح تھا، جو سنگ دلی ملیحہ کے لیے آپ میں تھی وہ کسی اور میں تھی ہی نہیں۔ وہ بول کر چپ ہو گئے تو بابا جان کہنے لگے، رک کیوں گئے افتخار؟ مرنے والی سے تمہارا خون کا رشتہ تھا، کوسو مجھے، تانے دے دے کر مار ڈالو، ہاتھ اٹھاؤ اور بد دعا مانگو میرے لیے، کوئی ایسی سزا منتخب کرو جس سے میری روح کانپ جائے۔ سزا کا انتخاب ہو چکا ہے بھائی صاحب۔ آمنہ خالہ شعلہ بار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب آپ عمر بھر خود کو کوسیں گے، اپنے خالی دامن کو پھیلا کر خود کو بد دعائیں دیں گے۔ آپ کا نقصان آپ کو یاد آ کر آپ کی روح کو تڑپائے گا۔ اپنا گناہ جتنا بڑا ہے، اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ عمر بھر خود سے معافی کی بھیک مانگتے رہیں اور عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکیں۔ بابا جان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ افتخار حسن اٹھ کھڑے ہوئے تو سب ان کی تقلید میں اٹھ کر جانے لگے۔ تم مجھے معاف کیے بغیر نہیں جا سکتے افتخار۔ وہ حواس بافتہ ہو کر اٹھے اور ان کے پاس آئے۔ میں تو آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ افتخار حسن نے ہمیشہ انہیں احترام دیا تھا،
ان سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ نظریں جھکا کر رکھتے تھے، لیکن آج ان کے دل میں بابا جان کا احترام بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ بدلہاسی سے بول کر ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ رک جاؤ منیر حسن، بابا جان اب ان کا بازو تھاما۔ آپ کس رشتے سے مجھے روکتے ہیں بھائی صاحب؟ میری بہن کو گزرے ہوئے برسوں بیت گئے اور آج اس کی بیٹی بھی مر گئی۔ اب آپ کا ہم سے کیا واسطہ؟ جائیے بھائی صاحب، اللہ آپ کو اپنا عذاب مبارک کرے۔ وہ سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے ممانیاں، خالہ اور تمام کزنز بھی۔ آپ قصر فاروقیہ میں ان کا رکھا ہی کیا تھا؟ نور الہدیٰ لان میں ٹہل رہے تھے۔ نون کو اندر سے نکل کر گاڑیوں میں بیٹھتے دیکھ کر وہ تیزی سے پورچ میں آئے۔ افتخار حسن بیٹھنے کے لیے دروازہ کھول چکے تھے۔ مامو جان؟ نور الہدیٰ نے پیچھے سے آ کر دروازے پر ہاتھ رکھ دیا تو افتخار حسن پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے۔ بولو نور الہدیٰ۔ ویسے اب لگتا تو نہیں کہنے کو کچھ باقی ہے۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی نور الہدیٰ کو مجرم سمجھنے لگے تھے تو انہوں نے سر جھکا لیا اور صفائی دینے کے انداز میں آہستہ سے بولے، میں لا علم تھا مامو جان، جانتا ہوں۔ ان کا لہجہ بھی تھکا تھکا سا تھا۔ نور الہدیٰ ان کا چہرہ دیکھ کر ملتجی انداز میں بولے، مجھ سے اپنا رشتہ مت توڑیے گا مامو جان، تم سے میرا رشتہ ہی کب تھا؟ وہ اچانک ہی صفاق ہو گئے، اور جس سے رشتہ تھا اب وہی نہیں رہی۔ ہاں مروت باقی ہے، لیکن اب مروت نبھانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ نہیں نور الہدیٰ، اب قصر فاروقی میں میرے لیے کچھ نہیں بچا، سب ٹھکانے لگ چکا ہے۔ اب بابا جان سے ناراض ہیں؟ تم نہیں ہو؟ انہوں نے پلٹ کر سوال کیا۔ ہونٹ دبا کر بولتے وہ سر اقرار مہلانے لگے، لیکن انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ نور الہدیٰ کو دیکھ کر رہ گئے، پھر اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے تو نور الہدیٰ 2 قدم پیچھے ہٹے اور وہ گاڑی نکال کر لے گئے۔ وہ کھڑے پورچ کی زمین کو گھور رہے تھے۔ انہیں بابا جان کا خیال آیا تو اندر آ گئے، مگر ان کے قدم انٹر سے آگے نہ جا سکے۔ گلاس وال کے ایک طرف لانچ میں بابا جان اپنے سر کو بازو میں چھپائے بیٹھے ملیحہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، تم کیا مجھ سے منہ موڑ کر چلی گئی؟ ہر کوئی مجھ سے منہ موڑ رہا ہے۔ یہ کیسی روایت ڈال گئی ہو؟ یہ سزا ہے کہ کوئی مجھے سزا کے قابل بھی نہیں سمجھتا؟ نہ سزا ملتی ہے نہ معافی، کفارہ کیسے ادا ہوگا ملیحہ؟ نور الہدیٰ پتھر کی طرح استادہ ہو گئے تھے۔ ان کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک طرف ان کا دل چاہ رہا تھا کہ بابا جان کو گلے لگا لیں، دوسری طرف دل چاہتا تھا کہ وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں۔ ایک محبت آگے کو کھینچتی تھی تو دوسری پیچھے کو۔ وہ کشمکش میں الجھ گئے۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تو وہ بے رحمی سے دل میں بابا جان کو مخاطب کر کے بولیں، فکر مت کریں بابا جان، میں آپ کو سزا دوں گا، وہی سزا جو آپ نے عمر بھر ملیحہ کو دی۔ اور بڑی ہی بے اعتنائی سے چلتے ہوئے بابا جان کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں چلنے لگے۔ روتے ہوئے بابا جان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور حیرت سے سوچنے لگے، بے حسی کی صفت نور الہدیٰ میں تو نہیں تھی۔ کاش تم نے پہلے بتا دیا ہوتا آفاق، تو شاید یہ سب نہ ہوتا، تب بھی یہی ہوتا تھا ابو۔ آج پھپھا جان کی جو حالت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ملیحہ اس دنیا میں نہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوتی تو پھپھا جان کسی بھی قیمت پر وجدان کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی سخت طبیعت کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور رہ گئی ملیحہ، تو کون نہیں جانتا تھا کہ اسے ہارنے کا شوق تھا؟ جب وہی ہتھیار ڈال چکی تھی تو آپ کیا کر لیتے؟ افتخار حسن جانتے تھے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے چپ ہو گئے، لیکن منیر حسن مطمئن نہ ہوئے۔ پھر بھی آفاق، تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، شاید کوئی راستہ نکل آتا۔ ملیحہ نے کون سا کسی گئے گزرے کا انتخاب کیا تھا؟ وہ آخر کس بیس پر وجدان کو ریجیکٹ کرتے؟ بس ایک ذرا سی ان کی انا ہی تو تھی جو ٹوٹ جاتی۔ آفاق صحیح کہہ رہے ہیں چاچو، واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ملیحہ کبھی بھی پھپھا جان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی نہیں کرتی، اور پھپھا جان بھی اس کی اس کمزوری سے واقف تھے، پھر بھلا وہ رضامندی دیتے ہی کیوں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ملیحہ کی اس کمزوری نے ہی پھپھا جان کے انا کو آسمان پر چڑھا رکھا تھا۔ میں مانتی ہوں ان کا رویہ ہمیشہ ہی ملیحہ کے ساتھ ناروا رہا ہے، لیکن ملیحہ نے بھی تو کبھی پلٹ کر شکایت نہیں کی، وہ کیوں احساس کرتے؟ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی دل جلے گا۔ بس اب ختم کرو اس قصے کو۔ چھوٹی ممانی کے لیے سچ مچ میں یہ ٹاپک اب بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، آفاق مجھے وجدان کے پاس لے جاؤ، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ افتخار حسن فکر مند ہو گئے تھے تو آفاق ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟
آفاق نے نظر جھکا لی۔ یہی تو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس حال میں ہے۔ کیا مطلب؟ آمنہ خالہ نے ٹھٹک کر پوچھا۔ وجدان پرسوں رات سے لاپتہ ہے۔ کیا کہا؟ بڑی ممانی سہم کر بولی۔ رہا ہوں، وجدان گھر سے چلا گیا ہے۔ پرسوں جب میں اسے قبرستان سے لے کر آیا تو اس کی دماغی حالت نارمل نہیں تھی۔ پھر میں نے اسے گھر ڈراپ کیا یہ سوچ کر کہ کچھ دیر آرام کرنے سے اس کی حالت شاید سنبھل جائے، مگر وہ گھر سے چلا گیا اور اس کے نکلتی ہی انکل اور مزمل بھائی اس کی تلاش میں لگ گئے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ سب دوستوں، رشتہ داروں، سب کے گھروں میں چیک کر لیا، پورے شہر کے اسپتال دیکھ لیے، لیکن وہ نہیں ملا۔ کل میں اور ساجد مزمل بھائی اور انکل کے ساتھ مل کر سارا دن اسے سڑکوں اور پارکوں میں تلاش کرتے رہے۔ شہر کا کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا جہاں ہم نے اسے نہیں ڈھونڈا۔ سمجھ نہیں آتا کسی زمین نگل گئی یا آسمان، کہیں سے کوئی خبر تک نہیں ملتی۔ اب تو پولیس میں بھی رپورٹ کرا دی ہے اور صبح کے سب اخباروں میں اس کی گم شدگی کا اشتہار بھی چھپ گیا ہے۔ دعا کریں کہ کہیں سے کوئی اطلاع مل جائے۔ اس نئی افتاد پر تو اب ہر کوئی ہی چپ سا ہو گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سے بری خبریں مل رہی ہیں۔ سکون تو جیسے اب رخصت ہو گیا ہے۔ افتخار حسن گھبرا کر بولے تو منیر حسن نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا جو ٹور سے گئے تھے، پھر آفاق سے تیز لہجے میں بولے، اور تم یہ سب آج بتا رہے ہو؟ اور کیا کرتا، جو سانحہ گزر چکا ہے وہ کیا کم ہے جو میں آپ سب کو اور پریشان کرتا؟ اچھا اب یہ باتیں چھوڑو، بڑی ممانی پریشان سے لہجے میں بولی اور پھر اپنے شوہر سے کہا، افتخار ہمیں وجدان کے گھر چلنا چاہیے۔ تائی جان آپ وہاں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ اسے دیکھ کر بولی، کیونکہ آپ بار بار ملیحہ کا نام لے کر رونے لگتی ہیں اور میں نے وجدان کے گھر والوں کو ملیحہ سے اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتا رکھا، اور شاید وجدان نے بھی اسی کوئی بات نہیں کی، ورنہ وہ ضرور ذکر کرتے۔ پھر انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں۔ لیکن تم نے یہ سب ان سے کیوں چھپایا جبکہ اس کی ضرورت نہیں؟ منیر حسن کی بات سن کر آفاق نے کہا، تو کیا بتاتا کہ ملیحہ کی موت کے صدمے نے وجدان کے دماغ پر گہرا اثر کیا ہے اور اس نے ہوش مندی میں نہیں بلکہ پاگل پن کی صفت میں گھر چھوڑا ہے تاکہ ان کے دلوں سے رہا سہا اطمینان بھی رخصت ہو جائے، جیسے میرے دل سے رخصت ہو چکا ہے۔ اور اب تو در در بھٹکتا وہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہوگا۔ غلط لوگوں کو دل میں جگہ دے دی اس نے۔ ان دونوں نے اپنے دل کے آگے کسی اور کے دل کی پرواہ ہی نہیں کی۔ آفاق دل گرفتہ ہو گیا تھا۔ وہ چشمے تصور سے وجدان کو کریا کریا دیوانوں کی طرح بھٹکتے دیکھ رہا تھا۔ کے بعد نمازی مسجد سے نکل رہے تھے جب وہ خستہ حال شخص یکدم ہی کہیں سے آ دھمکا۔ اس کے سر کے بال اور بڑی ہوئی داڑھی میں گرد جمی ہوئی تھی، کپڑوں کی حالت ابتر ہو رہی تھی، ڈھیروں مٹی لیے زخمی پاؤں جوتے کی قید سے آزاد۔ وہ یقیناً کوئی دیوانہ ہی تھا جو ایک ایک کو پکڑ کر پوچھ رہا تھا، تم نے انہیں دیکھا ہے؟ ابھی وہ ادھر تھیں۔ نہیں ادھر نہیں، ادھر، ہاں ادھر ہی تھیں، پھر پتہ نہیں کدھر گئی، انہیں جاتے دیکھا ہے؟ اس نے پہلے مسجد کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا، پھر فوراً ہی انہیں منع کرتے وہ اندر برآمدے کی طرف اشارہ کرنے لگا، مگر کسی نے بھی اس پر دھیان نہیں دیا۔ ہر شخص اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش میں تھا اور وہ التجائیں کرنے لگا، کوئی تو بتا دے وہ کہاں گئیں، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی تو مجھے بھیک میں ان کا دیدار دے دے۔ اپنی فریاد کے رائیگاں جانے پر اس نے یکدم ہی سفید کاٹن کے کلف لگے شلوار قمیص میں ملبوس سیاہ رنگت کے موٹے سے آدمی کو دبوچ لیا۔ اس پر جنون سوار ہونے لگا۔ موٹے کو جھنجھوڑتے وہ چیخنے لگا، تو مجھے بتا وہ کہاں ہے، بتا، میں جانتا ہوں تجھے پتا ہے، بول کدھر ہے وہ؟ وہ پہلے ہی اس افتاد پر گھبرا گیا، پھر خود کو چھڑا کر حقارت سے زوردار تھپڑ اس کے گال پر مار دیا۔ ہٹ پاگل کہیں کا، سارے کپڑوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ تھپڑ کھا کر گر پڑا، تبھی سے نمازیوں کی بھیڑ کے اندر کسی کی جھلک نظر آئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ موٹے شخص نے اس پاگل کو اٹھ کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حواس بافتہ ہو کر اس نے فوراً جھک ایک پتھر اٹھایا اور تاک کر اس کی طرف پھینک دیا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ وہ بس ایک پل کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دوڑا ہوا تھا اور پھر بہتے خون کی پرواہ چھوڑ کر وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ موٹے شخص نے جو بدستور اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک اور پتھر اٹھا کر اسے دے مارا، پھر ایک ساتھ کئی پتھر اس نے ہاتھ میں اٹھا لیے۔ دیکھ مارنے لگا۔ باقی نمازیوں نے جو پاگل کو ایک موٹے شخص سے بھیڑتے دیکھا تو وہ بھی اس پل پر پڑے۔ شرم نہیں آتی، نمازیوں کو پریشان کرتا ہے، ہٹا کنڈا مسٹنڈا ہو کر آوارہ گردی کرتا ہے۔ مسجد جیسی متبرک جگہ تیری کے لیے نہیں،
ہر طرف سے ایسے جملے پڑھ رہے تھے اور اسی رفتار سے لاتے اور گھونسے بھی، مگر وہ خوشبوؤں میں ڈھلے اسپیکر پر نظر جمائے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا، بدن کی پوری طاقت لگا کر خود کو لوگوں کے جنگل سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، پر اس کی ایک نہ چلی۔ اسے اتنے سارے بے رحم لوگوں کے شکنجے میں دیکھ کر ان کی جھیل سی آنکھوں میں طغیانی آ گئی۔ پھر جیسے اسے برداشت نہ ہو چکا اور وہ اچانک ہی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ رک جائے، مت جائے مجھے چھوڑ کر، وہ چلایا، پھر ارد گرد موجود لوگوں کو دھکے دینے لگا۔ وہ جب تک چپ کر کے پیٹتا رہا لوگ اسے پیٹتے رہے، اب وہ جو انہیں دھکے مار کر خود کو چھڑانے لگا تو سب اسے چھوڑ کر خوفزدہ سے پیچھے ہو گئے اور پھر اس کے پیچھے بھاگا جو نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی، اور پھر بھاگتے بھاگتے اسے پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کے دانتوں سے خون نکل آیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جدھر وہ گئی تھی، پھر گھبرا کر چاروں طرف نظر گھمائی لیکن اب اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اوندے منہ لیٹے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور کرب سے فریاد کی صورت میں پکارا، یا اللہ! لوگ ہنس رہے تھے، بچے پاگل پاگل کی صدائیں لگاتے تالیاں بجا رہے تھے اور وہ زمین پر پوری طاقت سے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے زمین کو پیٹ پیٹ کر اپنا ہاتھ زخمی کر رہا تھا۔ دھول اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ کرب سے چلاتا جا رہا تھا۔ قریب ہی ایک دکان کے باہر کھڑا شخص اس تماشے سے محفوظ ہوتا اپنے سامنے کھڑے آدمی سے بولا، دیکھو یار کیا تماشا چل رہا ہے؟ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، ادھر دیکھو، اصل تماشے کی خبر تو آج اخبار میں چھپی ہے۔ سنتے آئے ہیں کہ لڑکیاں گھر سے بھاگتی ہیں، پر اب تو لڑکے بھی گھر سے بھاگنے لگے ہیں۔ اس نے مطلق دھیانہ دیتے ہوئے اخبار میں چھپی خوش شکل اور خوش لباس نوجوان کی تصویر اسے دکھائی جس کے نیچے لکھا تھا، نام وجدان مصطفیٰ، ولد مصطفیٰ عظیم، عمر 25 سال، رنگت سانولی، قد 5 فٹ 11 انچ، بلیک شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس ہے اور پیروں میں بوٹ پہنے ہوئے ہیں۔ ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے۔ اگر کسی صاحب کو وجدان مصطفیٰ کے بارے میں کوئی اطلاع ہو تو براہ مہربانی نیچے دیے گئے ٹیلی فون پر رابطہ کریں۔ اطلاع دینے والے کو 1 لاکھ روپے کا نقد انعام دیا جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھی سے اخبار لے کر بلند آواز میں خبر پڑھی اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ بابا جان کی پہلے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، بس بوائی اور کٹائی کے سیزن میں نگرانی کے لیے زمین پر چلے جاتے تھے یا پھر کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا تو اس کے حل کے لیے انہیں جانا پڑتا۔ منافع اور اخراجات اندراج بھی ان کا سردر تھا، مگر جب وہ قصر فاروقی میں ہوتے تو واقعی ریٹائرڈ لائف گزارتے۔ فراغت و فراوانی میں یا تو وہ ملک ناصر کے گھر پر ہوتے یا ملک ناصر قصر فاروقی میں ڈیرہ ڈالے بیٹھے رہتے۔ وہ دونوں دوست جوانی کے قصوں اور آرمی لائف کی یادوں کو دہراتے، شطرنج کی بساط پر ایک دوسرے کو شاہمات دیتے رہتے۔ مگر ملیحہ کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ زمینوں کے معاملات میں ان کی دلچسپی تھی۔ منشی جو چاہے فصل بوتا، جس دام پر چاہتا فصل منڈی میں بیچ آتا، کوئی باز پرس نہ کرتے۔ کتنی بار نور الہدیٰ سے بھی کہا کہ وہ زمینوں کے معاملات ہینڈل نہیں کر پاتے، اس لیے نور الہدیٰ ان کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیے، مگر نور الہدیٰ نے صاف صاف جواب دے دیا، اگر زمینوں کے معاملات نہیں سنبھال سکتے تو بیچ دیں، مجھے اپنے بزنس سے فرصت نہیں، اور زمینوں کو بیچنا یہ تو بابا جان کو گوارا نہیں تھا۔ خیر کسی نہ کسی طرح معاملات چلتے رہے۔ بابا جان اپنے کمرے تک محدود ہو گئے تھے۔ ملک ناصر کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ خود آ جاتے، مگر اب شطرنج کی بساط نہیں بچتی تھی، بس ملیحہ کا ذکر ہوتا رہتا، اور ملیحہ کے ذکر میں خوشی کہاں تھی؟ ان کی تو پوری زندگی پچھتاوا بن گئی تھی، اور پچھتاوے کا احساس کسی پل ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ ان کے پاس ملیحہ کی یاد کو یاد کر کے آنسو بہانے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ احساس جرم سے وہ بے حال وہ بند کمرے میں ملیحہ کی تصویر کے آگے چلایا کرتے تھے، ملیحہ میری جان، اپنے باپ کو معاف کر دو، میرے گناہ بخش دو، ترس کھاؤ اپنے باپ پر۔ وہ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگائے روتے جاتے۔ نور الہدیٰ کی بے اتنائی اس سے سوا تھی۔ انہوں نے بابا جان سے نہ کوئی جھگڑا کیا، نہ ہی ناراضگی کا اظہار، بس ان سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ بابا جان کی چیخیں ان کے کانوں تک بھی آتی تھیں، لیکن وہ کبھی انہیں دلاسا دینے نہیں آئے، الٹا اپنی سرد مہری سے ان کے احساس جرم کو اور بھی بڑھا جاتے۔ انہوں نے بابا جان کو گھر میں رکھے سامان کی طرح سمجھ لیا تھا، کبھی ان کے کمرے میں جھانکا تک نہیں، اور اگر کبھی بابا جان ہی ان کے پاس چلے آتے تو وہ اس طرح نظر انداز کرتے کہ وہ کٹ سے جاتے، مگر شکایت کیسے کرتے؟ انہوں نے بھی تو کبھی ملیحہ کو خود سے قریب نہیں ہونے دیا تھا، لیکن ملک ناصر سے برداشت نہیں ہو سکا تو وہ نور الہدیٰ کے پاس جا پہنچے۔
جس شخص نے تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو؟ کٹ کباڑ کی طرح اسے کونے میں ڈال دیا ہے۔ نور الہدیٰ ان کے جلال کے جواب میں بے تاثر لہجے میں بولے، آپ کس سلوک کی بات کر رہے ہیں انکل؟ میری طرف سے بابا جان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ ان کا مقام اس گھر میں جو کل تھا وہی آج بھی ہے۔ گھر کے سارے ملازمین ان کے حکم کے پابند ہیں۔ میں نے بھی انہیں سختی سے ہدایت دے رکھی ہے کہ بابا جان کے آرام اور آسائش کا خیال رکھے۔ نوکر تمہارا نیم البدل نہیں ہو سکتے نور الہدیٰ۔ تمہیں خبر بھی ہے اظہر کئی دن سے بیمار ہے۔ کیا ایک منٹ کو تمہیں توفیق ہوئی کہ جا کر بیمار آدمی کی خیریت ہی دریافت کر لو جس نے تمہیں اولاد کی جگہ رکھا؟ کیا بابا جان بیمار ہیں؟ اس خیال سے وہ اندر ہی اندر بے چین ہو گئے، لیکن جب وہ بولے تو ان کی آواز احساس سے بھی خالی تھی۔ گھر میں 3 ڈرائیور موجود ہیں۔ اگر وہ بیمار ہیں تو مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل جا سکتے ہیں، اور اگر خود نہ بھی جانا چاہے تو ڈرائیور کو فون کر کے گھر پر بلا لیں۔ ملک ناصر اب ان کی بے حسی پر حیران رہ گئے۔ اس کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں، تمہارے پاس ہے۔ تم اپنی زندگی میں مگن ہو گئے ہو، لیکن انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ کبھی 2 گھڑی کے لیے ہی صحیح ان کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ تنہائی، وہ زہر خند ہو کر بولے، پھر اٹھے اور صوفے کے بیگ پر جا کر دونوں ہاتھ اس کی پشت پر بار رکھتے ہوئے بولے، تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ہے ملک انکل، اور ملیحہ نے جذباتی تنہائی کے ساتھ 9 سال گزارے ہیں بنا شکایت کیے، اور بابا جان چند مہینوں میں ہی شکوہ کرنے لگے۔ ملک ناصر تو ہکا بکا رہ گئے۔ ایک باپ سے اس کی بیٹی کے موت کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں یہ حق ہے؟ مرنے والی اگر ملیحہ ہو اور مارنے والا بابا جان، تو ہادی بھائی کو حق ہے کہ ملیحہ کی موت کا انتقام لے سکے۔ کے لہجے میں کوئی گنجائش نہ پا کر ملک ناصر چپ رہ گئے۔ بعد میں جب بابا جان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، نور الہدیٰ سے بدگمان نہ ہونا ملک، اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میں اسی سلوک کا حقدار ہوں۔ اس نے تو بہت صاف کہہ دیا تھا کہ اسے ملیحہ کے ساتھ کی ضرورت نہیں، وہ یوں بھی اس سے محبت کر لے گا، مگر میں نے زبردستی ملیحہ کو اس کے ساتھ نتھی کرنا چاہا۔ وہ ملیحہ کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا تھا، کہاں تو میں نے ہی اسے ملیحہ کی تکلیف بنا دیا۔ ذرا سوچو تو ملک، میری ہاتھوں اس کا کتنا بھاری نقصان ہوا ہے، پھر وہ اتنا بڑا ظرف کہاں سے لائے کہ مجھے معاف کر سکے؟ پچھتانے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن پچھتاووں سے دامن چھڑانا بہت مشکل ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔